अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त वैसे तो पूरा मुल्क जो है उसको दहशतगर्दी का संगीन तरीन चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लहर की संगीन तरीन लपेट के अंदर हैं। और हमने ये भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशतगर्दी के डायनामिक्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। और सबसे ज़्यादा जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल पिनप रही है उसका फॉल आउट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमेशा पहले भी होता है, आगे भी होगा। तो इसमें सवाल ये है कि जब एक ऐसी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है कि जो कि वफाक के साथ उसकी टेंस सूरत हाल चल रही है, तो वैसे में जब एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच की ज़रूरत है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो जब यहाँ पे एक टसल चल रही है, एक पॉलिटिकल बिकरिंग चल रही है, कैसे दहशतगर्दी का अफरेद को काबू किया जाएगा। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक टारगेटेड किलिंग उलमा कराम की पूरे मुल्क के अंदर वो भी जारी है। तो ये जो एक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया एक रिलीजियस कर्मिशिस, एक सेक्टेरियन वायलेंस के हवाले से जो है बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, इसको कैसे हमने जो है न्यूट्रलाइज करना है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजिया निगाह मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सारा। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है, हम ये भी देखते हैं कि उसका एक कबायली एंगल भी हमें नज़र आता है, एक सेक्टेरियन एंगल भी नज़र आता है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बन रही है वो कितना हद तक खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर असरअंदाज हो रही है? यूएन की हमारे पास मुतादिद रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक जब 2021 के बाद यूएस विड्रॉल हुआ, उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमलों के अंदर कई गुना इजाफा हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा देखे खैबर पख्तूनख्वा अनफॉर्चुनेटली अब तो 1979 से हम देखते हैं कि इम्पेक्ट हुआ है वॉर इन अफ़गानिस्तान। और उससे पहले भी अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो जब ब्रिटिशर्स का और रशियंस का तो ये जो रीजन है फाटा एक्स फाटा जो है हमारा पुराना फाटा का एरिया, ये रीजन एक बफर जोन के तौर पे रखा गया। अब बफर जोन के जो होते हैं उसके डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। उस पर एक सोशो इकनॉमिक और इवन सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल तीनों जो उसके प्रॉन्ग है उसकी एप्लीकेशन बड़ी कम हुई। फिर अफ़गानिस्तान की वार और फिर जो यूएस के साथ जो स्ट्रेटजी बनाई गई और ये रीजन से जब रिक्रूटमेंट हुई, चीज़ें चली अफ़गानिस्तान के, तो उसका पूरा इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हमारी ये दोनों अनफॉर्चुनेटली अब उसको मैं पॉलिसी सही थी या गलत थी उस डिबेट में अब जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम हैज़ पास्ड। और रशियंस भी अनप्रेडिक्टेबल थे। आज लोग बड़े बात करते हैं हमारी पॉलिसीज़ गलत थी, ठीक थी, गलत थी उसके ऊपर, लेकिन रशियंस भी उसी तरह अनप्रेडिक्टेबल हैं जिस तरह आज के दौर में ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। तो रशियंस क्या करेंगे, किस तरह के अज़ाइम होंगे उनके, पाकिस्तान के साथ कैसा सलूक होगा, तो एक हिस्ट्री है इस रीजन की। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने बात किया कि सेक्रेटेरियन या जो भी है, बेसिकली यहाँ पे जो सेक्रेटेरियन है इसको जानबूझ के उस तरफ ले जाया जाता है। ट्राइबलिस्ट देखिए आपस में वो लड़ तो रहे थे। तो जब ये तालिबान बने तो अभी एक चीज याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो सारा पावर ग्रैब के लिए होता है। इट इज द पावर, ना तो उसमें कोई मजहब है ना कोई शरीयत है। ना शरीयत के तौर पे आप पावर पॉलिटिक्स को जरा स्टडी कीजिए। शरीयत के तौर पे कभी रिलीजन को सामने रखा जाता है, शरीयत के तौर पे कभी पॉलिटिक्स को सामने रखा जाएगा, शरीयत के तौर पे कभी कोई आइडियोलॉजी आ जाती है, शरीयत के तौर पे कभी फिलोसफिकल रीजंस आ जाते हैं, कभी राइट्स आ जाते हैं, सोशल राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे ये लोगों को समझने की जरूरत है कि उनका मकसद टोटल पावर ग्रैब है। पावर ग्रैब खैबर पख्तूनख्वा में जो एलिमेंट्स उन्होंने शरीयत मजहब को सामने रखकर एक चलाया, जिसका अभी तो लोगों को बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान के लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। द वे दे वे द वॉर। तो उसको अभी जो लेट्स से कि आप सेक्रेटेरियन जो आप थोड़ा सा हिंट करती है वो बेसिकली कुर्रम और इस रीजन के बारे में करती हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू शुरू हुआ लैंड्स का जो भी है। उसके बाद यहाँ से जब तालिबान यहाँ से गुजरते थे तो एक सेक्ट जो है वो तालिबान को उस तरीके से होस्ट नहीं करता था अच्छे तरीके से, तो वो उन्होंने अपने इलाके से निकाला भी, तो उनकी भी आपस में राइवलरी शुरू हो गई। फिर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ गई, एक्सटर्नल कंट्रीज ने भी थोड़ी सी पार्ट, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन वाले इशू से शुरू होकर या अफेक्ट ऑफ अफगानिस्तान वार को डेलिब्रेटली इसको सेक्रेटेरियल लाइंस पे डाल दिया जाता है, क्योंकि जब ये हाईजैक हो जाती है ना चीज़, ये जो मूवमेंट, फिर आपको पता भी नहीं चलता। और अब तो हाइब्रिड की एप्लीकेशन है। हाइब्रिड उसी एक ऐसे मर्ज की तरह होता है जो आपको हो तो जाता है लेकिन आपको पता तब चलता है जब वो किसी फाइनल स्टेज जब वो पेनिट्रेट कर जाता है। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ा अहम नुकता कि हम ये भी देखते हैं कि पहले तो ये अफगान तालिबान रजीम बिल्कुल भी किसी तौर पर TTP को कोई मसला समझती ही नहीं थी, और मुतअद्दिद बार पाकिस्तान
پاکستان نے جب ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا, اب پاکستان جو وہ بھی جواب دے رہا ہے, بھرپور جواب دے رہا ہے. بنو کنٹونمنٹ پہ جو حملہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی افغان شہری ملوث تھے باقاعدہ طور پر. پھر پاکستان کے اندر جو ہے ایک ڈپٹی افغان گورنر کا بیٹا وہ بھی دہشت گردی کرتے ہوئے مارا جاتا ہے. اس کانٹیکس میں پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی پاکستان چھوڑنے کا ایک الٹیمیٹم دے دیا ہوا ہے. مگر دوسری جانب پروونشل گورنمنٹ جو ہے اس کا سی ایم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں جی افغان شہریوں کو تو شہریت دی جائے, ان کو تو بلکہ یہاں پر جو ہے انکارپوریٹ کیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹکس ہے نا یہ اتنی پولرائزڈ ہو چکی ہے, اتنی پولرائز ہو چکی ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو جو ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیوز ایک ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز, اس کے لیے تو آپ ایفرٹ کر رہے ہو تو آپ کو سلام ہے جی, یو آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ دس. گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ نیشنل پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو پرسو کریں جو ایکسٹرنل آپ کی پالیسیز ہے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے پالیسی ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو, پیس ود ان ہو یا ود آؤٹ ہو, آپ اس کو ہر چیز کو اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس اور اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ لگا لیتے ہیں. یہاں پہ دوسری پرابلم سب سے بڑی ہے, مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, میں بہت بڑا پرو ڈیموکریسی ہوں, کہ ہماری کلٹ فالوئنگ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی پولیٹیکل آبجیکٹیو. جو لیڈرز ہیں وہ اپنے علاوہ ایک اپنی پارٹیوں کو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دیا. کہ دیکھیں نا ابھی برٹش, آپ کینیڈا دیکھ لیں, آپ یو کے دیکھ لیں, آپ اور بہت سارے ممالک, جرمنی دیکھ لیں, وہاں پہ جب اس ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جب وہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل آبجیکٹیو اسٹیٹ کے حاصل نہیں کر پاتا یا اس کے اپنے, تو اس کو ود ان دا پارٹی ریپلیس کر دیا جاتا ہے. وہاں انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے, وہاں ڈیموکریسی بھی بہتر حالت میں ہے. یہاں پر تو لگتا ہے کہ اگر انڈیویجول نے کھانا نہیں کھایا تو جیسے پورا ملک نے اب بھوکا رہنا, اور اگر وہ انڈیویجول نہیں ہے سیاسی دھارے میں تو ملک بھی نہیں ہے جی. پولیٹیکل پارٹیز کو یہاں پہ بننے ہی نہیں دیا جاتا, اس طرح کی گروتھ ہی نہیں کی جاتی, اور دس از آل اکراس. اچھا جنرل صاحب یہاں پہ نا جی پھر وہ آبجیکٹیوز نہیں پرسو کرتے. تو ابھی جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں جب نیشنل آبجیکٹیوز ہی نہیں ہوں گے, ہول آف اے نیشن اپروچ ہی نہیں ہوگی, کوہیژن ہی نہیں ہوگی, تو پھر اس طرح کے پرابلمز آئیں گے. یہ سگنیفیکینس بھی اس کی ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ بتائیے کہ افغان شہریوں کو جو نکالنے کا یہ ڈیسیژن ہے یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. آفٹر پنچ آف سالٹ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان نے یہ ڈیسیژن لیا ہے. پاکستان دیکھیں پہلے بھی یہ کمپینس کرتا رہا ہے, انفارچونیٹلی اس پہ افیکٹولی دیکھیں اس خطرے سے تو بہت عرصہ سے یہ کارروائی چل رہی تھی کہ یہ خطرہ موجود ہے, کیونکہ ان کے یہاں پہ ابیٹرز پائے گئے ہیں, جو یہاں پہ ان کے سپورٹرز پائے گئے ہیں, اور انفارچونیٹلی گرے ہائبرڈ وار کا سب سے بڑا کولیٹرل ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون فرینڈ ہے اور کون اینیمی ہے. تو پھر ایک اسٹیٹ لیول پہ ڈیسیژن لینے پڑ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کوئی جنگ تو نہیں لڑ رہا, یا اس کو لا اینڈ آرڈر کی تھوڑے سے پرابلمز ہیں نا, یا جابس کے پرابلم, ایون جابس کے لیے دا وے وہ ڈپورٹیشن ہو رہی ہے دنیا میں اتنی حد تک ہمیں اس طریقے سے ڈپورٹیشن کہیں بھی نہیں کی. یہاں تو ان کو اپرچونٹی دی گئی, 40-45 سال ہم نے رکھا, اور پھر انفارچونیٹلی جو ہم تو پھول بھیجتے رہے, وہاں سے پتھر آتے رہے, اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, صدیاں بیت گئی, مطلب ڈیکیڈز اس میں گزر گئے, وہاں سے ہمیں کوئی خیر کی خبر نہیں آئی. ابھی ہم سمجھتے تھے کہ اب وہاں پہ شاید تھوڑا سا امن آ جائے گا, کوئی آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, لیکن دوحہ کے بعد تو بالکل ہی, بلکہ اس سے زیادہ پاکستان کو ڈیمیج ہونا. آپ ایون آرگنائز کرائم بھی پاکستان میں دیکھ لیں, دہشت گردی کے علاوہ اسنیچنگ کے واقعات, ڈکیتی کے واقعات, قتل و غارت کے واقعات, افغان شہری باقاعدہ ملوث نکلتے ہیں اس کے اندر بھی. جنرل صاحب میں کوئکلی ایک کہنا چاہوں گا, کوئی بھی یہاں کا رہنے والا, اس سرزمین کا رہنے والا, اگر اس میں 2 چیزیں نہیں ہیں تو میرا کوشچن مارک ہے اس کے اوپر, ایک کلمہ اور دوسرا پاکستان. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. جنرل صاحب اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ کی ایک ویو چلی ہوئی ہے, علماء کرام کو چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, خاص طور پر وہ والے علماء کرام جن کا ریاست کے حوالے سے ایک بڑا ایک سمجھ لیں ریزولوٹ قسم کا موقف ہوتا ہے, ریاست کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا مولانا حامد الحق حقانی کے بعد کوڑا خٹک کے واقعے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مفتی شاکر منیر شاکر ان کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے. پھر ہمارے ساتھ جو ہے یہ مولانا عبد الباقی نورزئی, ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. بہت سارے علماء کرام اس کا ہٹ لسٹ کے پر موجود ہے. کوئی کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کون سی بارودی سرنگیں کون بچھا رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ پاکستان کو سیکریٹیرین لائنز کے اوپر, ریلیجس لائنز کے اوپر جتنے بھی پوٹینشیل ایلیمنٹس ہیں ٹو اسکلیٹ اور ایک ڈسپورڈنسی کو پھیلائیں, ایک آپس میں ان کی خانہ جنگی کی طرف لے جائیں, ان تمام ٹارگیٹس کو لیا جا رہا ہے. سافٹ ٹارگیٹس بھی لیے جا رہے ہیں, پہلے ملٹری اور ہارڈ ٹارگیٹس کی طرف تھے, پھر سافٹ ٹارگیٹ تاکہ لسانی بنیادوں پر ہو جائے, اکنامک ایکٹیویٹی کو روک دیا جائے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اتنا کیوس کہ لوگوں کی جو ول ٹو
فائٹ ہے یا لوگوں کے جو ہوپ ان دا اسٹیٹ ہے اس کو چیلنج کیا جائے. وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے ان 2-3 months آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سیٹل ہونی شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ایک جو ہول آف اے نیشن جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو میں اس لیے سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ٹو آل ارسپیکٹو, میں کسی پارٹی یا اس کو کمپارٹیشن میں نہیں کرنا چاہتا, کہ آپ پالیٹکس کو ذرا تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھ لیں. ریاست مضبوط ہوگی تو آپ کی سیاست مضبوط ہوگی. ریاست کمزور ہوگی تو آپ چاہے سیاست میں اوپر آ بھی گئے تو آپ بھی اسی طرح کے. تو پھر جیسے شام ہے کہ آپ اس جیسے ٹوٹے پھوٹے ملک پہ کون حکومت کر سکتا ہے. جنرل صاحب ایک اور بڑا اہم نقطہ ساتھ میں یہ بھی ایک جو ہے ایک مکتب فکر سوال اٹھاتا ہے کہ نہیں جی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کوئی آپ کی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کائنیٹک مینس نہ کریں, مذاکرات کریں, ڈائلاگ کریں. ہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی ریاست کا وجود نہیں مانتے, جو کہتے ہیں ہم شریعت لائیں گے اپنی والی, وہ نہیں جو قرآن و حدیث کے اندر اپنی والی لے کر آئیں گے, ہم وہ ہیں جو کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ گھروں میں جو ہے ڈال دیں گے, اسکول بند کر دیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو یہاں پہ ان کی ڈسریڈ ہے, لیڈرشپ ڈسریڈ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنی قسم کی ایک ڈیفینیشن ہے اس کی, شریعت کی بھی اور وار کی بھی اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی بھی. آبجیکٹیوز بھی سامنے نہیں, کیونکہ ہینڈلرز کوئی اور ہیں. آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے تو پھر انڈیا کے ساتھ کریں, افغانستان کے ساتھ کریں جو مینلی ان کے پیچھے کھڑے ہیں, جو جن کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک کائنیٹک نے تو کوئی بھی ایک سسٹم آف فنکشننگ ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کے رن کرنے کا. کائنیٹک کے ساتھ کائنیٹک کا چلانا ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا نا 2007-8 میں ذرا چلے جائیں سوات اسلام آباد تک تو آپ کو خطرہ تھا, وہ ہمارا طرز حیات بدلنا چاہتے تھے جن ایلیمنٹس کی طرف آپ اشارہ ہے. تو آپ نے لڑا, پھر بات چیت بھی کی, وداؤٹ فائٹ یا وداؤٹ ٹیکنگ دیم آؤٹ اور وداؤٹ ریڈیوسنگ ٹو دا سرٹن ایکسٹینٹ آپ کا ڈائلاگ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. آج آپ اسے ڈائلاگ کر لیں تو وہ جو آپ کو ڈیمانڈ دیں گے کہ آپ پوری کر لیں گے. جب آپ وہ پوری نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ آف کورس اسی طرح جنگ کی طرف جائیں گے اور ریلنٹلیس. اور اب اس کا کنٹرول ہے سم ویئر ایلس. یہ آپ کی بھول ہے کہ یہ کنٹرول ان کے اس لیڈرشپ کے پاس ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو فساد سامنے ہے, یہ بہت چھوٹے کریکٹر سامنے ہیں. اصل تو سوچ اس ملک کی ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جس کی پروناؤنس پالیسی ہے کہ پاکستان کو ہم نے ابھی سبق سکھانا ہے یا سب پاکستان کو ہم نے ریڈیوس ٹو. اچھا جنرل صاحب, تو ہم نے ڈیٹرنس واپس لینی ہے ان کائنیٹکس, ڈیٹرنس واپس لینی ہے ان پالیٹکس, اینڈ ڈیٹرنس واپس لینی ہے ان دا ڈپلومیسی. تو اس کے اپنے آسپیکٹس ہیں. تو تمام ابھی فورن آفس کو ہمارے کو افیکٹو ہونا پڑے گا. اب جنگ ہے ان کے لیے, ہماری پالیٹکس کو ہمارے پولیٹیشینس کو افیکٹو ہونا پڑے گا. اب جنگ ہے اور اونرشپ لینی ہوگی ہمارے پولیٹیشینس کو اس وار کی. پولیٹیشینز لیڈ کرتے ہیں, وار از اے سیریس بزنس. آپ نے کہا کہ فورن آفس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہاں پر کیا فورن آفس کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ایسے کانٹیکس کے اندر جب بار بار ہمارا افغانستان کا بارڈر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, ان کی جانب سے جو ہے افغان فورسز کی جانب سے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی جاتی ہے, دراندازی کی جاتی ہے, چیک پوسٹیں بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو کیا افغانستان کے ساتھ کوئی مذاکرات, کوئی ڈائلاگ, کوئی معاملہ حل ہونا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ بالکل اس کے حق میں ہوں کہ آپ کو ڈائلاگ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جیسی بھی ہے, یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ آپ کو جاری رکھنا ہوگا. اپنی جو ملٹری آپریشنز ہیں جو آپ سے وہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی وہ اپلیکیشن کا, اس کا جواب آپ منہ توڑ دیتے رہے ان کے ساتھ. بالکل ہوں گی. اب تو دیکھیں نا, اس دن اگر آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہے تو اس میں بڑا کلیئر انہوں نے کہا کہ اب رولز آف گیم جو ہے نا وہ چینج ہو گئے ہیں. تو چینج کا مطلب یہ کہ اینٹی از گوئنگ اپ. اب تو دے ول بی پیڈ ان دا سیم کوائنس, ادروائز دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. سارا یہ پاکستان ہے, یہاں پہ نیوکلیئر پاور ہے, یہ نیوکلیئر پاور ہے, یہاں پہ قوم ہے نا پاکستانی. یہ دیکھیں آپ کو اپرینٹلی اس وقت لگ رہا ہے کہ جی سارے ڈسپینڈنسی یہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن more than 95% آف پاکستانیز آر اسپرٹڈ اینڈ دے ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ پرابلم کیا ہے, یہ ہم نے کیسے اس کو کرنا ہے. تو ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ ابھی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ سپیریئر پولیٹیکل منوور لگائے اپنی قوم کو ساتھ لے کر ایک سپیریئر اسٹریٹجی کے ساتھ, اور انشاءاللہ اٹ از ڈویبل. آپ دیکھیں گی آج آپ کے پروگرام میں میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ 2.5 سے 3 مہینوں کے بعد آپ ایک امپرووڈ سچویشن دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی کنکلوسیو نوٹ کے اوپر, اسی خوشخبری کے اوپر جو ہے آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, انفیکٹ ہوپ دلانے کا بڑا شکریہ, چونکہ اس وقت ہماری قوم کو ایک ہوپ کی, امید کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کا افریت ہے یہ اس کے اوپر قابو پانا جو ہے بڑا آسان ہے. صرف آپ کو ایک ہول آف دا گورنمنٹ, ہول آف دی نیشن اپروچ کی ضرورت ہے جس کے اندر تمام قوم جو ہے اپنے ڈفرینسز سائڈ پر رکھ کر, اپنی پسند ناپسند سائڈ کے اوپر رکھ کے, چونکہ پاکستان جو ایک نیوکلیر
سنگولر پاور ہے, پاکستان ایک سویلائزیشن ہے, پاکستان جو ہے دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر کے اندر ایک انٹیگریٹڈ اسٹیٹ کرافٹ کے طور پر چلتا ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ریگ ٹیک ملیشیا آ کے ریاست کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لے گی. تو یہ تمام ڈسپونڈنسی اور تمام پروپیگنڈا جو تمام سازشیں خود ہی دم توڑ جائیں گی جب انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.